अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। ज़ाविया की किस्त नंबर 3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की किस्त का उन्वान है मायूसी। ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम गर्दाव होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। मैं अभी एक ऐसी महफिल से उठकर आया हूँ जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियां अपने मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहे थे और उनके अंदर मायूसी और नाउमीदी की वैसी कैफियत पैदा हो गई थी जैसी कि किसी जमाने में जब हम उनकी उम्र में थे हमारे अंदर पैदा हुई थी। हमारे जमाने में चूंकि कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, इसलिए हम अपने दुख का मुदावा करने के लिए उन बड़ों की तरफ भागते थे जिनके पास कोई ऐसा पोशीदा नुस्खा जरूर मौजूद होता था जिसको आप हमारा बाबा कह लें। तो वो हमारी मुश्किलात के हल ढूंढ कर हमें दे सकते थे। जब हम बाबू से पूछते थे कि आप ऐसा नुस्खा कहाँ से हासिल करते हैं, तो वो कहते थे कि आप भी ये फन, ये तिब्बे रूहानी का इल्म सीख सकते हैं, क्योंकि नुस्खा साइल के पल्ले बंधा हुआ होता है, उसको सिर्फ खोलना होता है और उसके हवाले कर देना होता है। आदमी उसके साथ झगड़ा करता है, तकरार करता है, उसके साथ डायलॉग में शरीक होता है, इसलिए उसके पल्लू में बंधा हुआ नुस्खा खोलना मुश्किल हो जाता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता। हम बड़ी गहरी मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आपको कम से कम मायूस होने का और नाउम्मीद होने का कोई हक नहीं। वो लोग जो आपसे पहले गुजर गए या जिनका कोई नामो निशान बाकी न रहा, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं या जिनका सफ़ाए हस्ती पर कोई मवाद तहरीर नहीं, उनको तो मायूस होने का हक है, लेकिन आपको हक नहीं है। मेरी तो मुखातब होकर कहने लगे कि आप जो है, आपके जो बड़े परदादा थे वो पोरस की फौज में मुलाजम थे और वो सिकंदर आजम से लड़े और उन्हें बड़ी दाद शुजाअत दी और उनका एक बाजू कट गया, लेकिन जिंदा और सलामत घर पहुंचे और उनके घर जो बेटा पैदा हुआ उस कटे हुए बाजू वाले सूरमा के घर में, जो कि आपका जबड़ दादा था, वो उस दुनिया में आया और जिंदा रहा, सलामत रहा। उसकी नस्ल आगे चली और जो आपका सकड़ दादा था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में शामिल हुआ और खूब बेजिगरी के साथ लड़ा और फातेह होकर वापस आया। लेकिन उसके घर जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान, तवाना, खूबसूरत था और वो ताउन के हाथों मारा गया। लेकिन उसके घर एक बच्चा पैदा हो चुका था जो आगे बढ़ता, फूलता, फलता रहा और आपके जबड़ दादा के मतवाजी एक और आपका कखड़ नाना था, जिसके घर एक औरत बेटी पैदा हुई जिसकी शादी उस पोर्स वाले से हुई। एक सिस्टर बना के ला रहे हैं। कहते हैं कुदरत घेर घेर के उनको जिंदा सलामत रख रख के आपको यहाँ तक, इस डेट तक लाई है और वो लोग जो कुदरत को मंजूर नहीं थे, जिन्हें वो जिंदा नहीं रखना चाहती थी, वो पैदा होने से पहले ही नेस्तो नाबूद हो गए। उनके वालिदैन पहले मर चुके थे, खत्म हो चुके थे, नाबूद हो चुके थे। अब जो इस दुनिया में मेरे सामने मौजूद हैं, तो आप नहायत मोहतरम, नहायत आला, नहायत सुपीरियर, नहायत स्ट्रांग, नहायत इम्पॉर्टेंट लोग हैं। वरना कुदरत ऐसी गलती, ऐसी हमाकत कभी नहीं करती। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप मायूस हों और उस नेमत का शुक्रिया इस तरह से अदा करें जैसा कि आप करते हैं। हमारे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा कि आप इतनी अरफा कौम हैं और आपके इर्द गिर्द चलने वाले ये तांगे वाला, यकेबान, वेल्डिंग करने वाला, ये तरकान, ये लोहार, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे अगर ये मौजूद हैं, अगर आज हैं, तो कुदरत छांट छांट कर इनको लाई है और कुछ लोग अपनी छल्ली में से गुजारते हुए ले आई। तो अब कैसे मायूस हो गए? बड़ी बेहयाई की बात है कि अगर आप मायूसी में, नाउमीदी में या नामुरादी में दाखिल हों। हमने कहा, लेकिन हम तो हो जाते हैं और कोई लम्हा हम पर ऐसा नहीं गुजरता कि हम मायूस ना हो, घबराए ना हो। बावजूद इसके अल्लाह बार बार फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, इसमें बड़ा कोई राज है। तो फरमाया, फरमाने वाले ने, चूंकि आपकी जिंदगी में ख्वाहिश, आरजू इतनी गहरी उतर चुकी है कि आप सिवाय मायूसी की बैटरी का चार्ज लेने के इस डिजायर को रख लेते हैं, क्योंकि हर लम्हा आपके अंदर किसी न किसी शय की ख्वाहिश पैदा होती है और वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए आप मायूसी के साथ चलेंगे। जब ख्वाहिश कम होती चली जाएगी और आपकी वो जायज़ डिज़ायर आपके साथ रहेंगी, वो ख्वाहिश रहेंगी, वो आरजुएँ रहेंगी जो कि रहनी चाहिए, फिर आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप ऐसे ही फिरेंगे
جیسے ایک بلبل ہوتا ہے، جس طرح ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوفزدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈے یو کیپ آن دیم۔ چڑیا کو اس کا نہیں پتا، گھوڑے کو نہیں پتا، شیر کو نہیں پتا، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے، یہ ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے، اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے، وہ تمہارے دستخط ہے، وہ تمہاری تصویری دستخط ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو رسالوں میں چھپتی ہے، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں، ایک لمحے کو سوچئے ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی، صرف بطر رہ گیا، تو آپ کی زندگی میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، آپ کی زندگی میں سے 50-60% نا امیدی اور اور مایوسی کم ہو جائے گی۔ خیر یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ جب ہم اٹھتے ہیں اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کالک کا دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے، اس کے سیاہ دبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا، ہمارے محلے میں دیگچیاں کری کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا، وہ این گلی کے اندر اڈا جما کے گیلی مٹی لگا کے دوکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا، اور وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ ہم اسکول جانے کی بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے، کالی سیاہ دوکنی، کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے، ان کو ذرا سا دھو کر کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوکھنے دیتا، دوگنی سے ہوا دے کر وہ کلی کے ساتھ کلی کی ایک جریٹ خراش دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کا مانجا دیتا تھا، اور وہ دیگچی دیکھتے دیکھتے بقائے نور بن جاتی، اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں ہی دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے میرے تسلیم و رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں، اور میں ان کو اس جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوصف شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں، کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں پوری ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے۔ مثلا آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے، تو لال صابن ہے نا، تو اس سے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں۔ لیکن جب وہ آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں، دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی اینٹی سے، کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں، نا امیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات آپ پر چھا جائے گی، اور پھر اس تاریک سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے اندر سے روشنی کی کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی، ابھی روشنی نہیں پہنچی، وہ چہچہانا شروع کر دے گی، پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ۔ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں، ابھی روشنی آئی نہیں ہے، لیکن وہ خود وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے، اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں، چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نا امیدی،
مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکلات سے، اتنی بیماریوں کو پھلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگلوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، اور جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اتنا قیمتی ہیں کہ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنی فیملی شجرہ نسب نامے کے ہونے کے باوجود پیچھے چلتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، لاگوبرا شانو اسے کہتے تھے، بڑی خوبصورت جھیل تھی۔ لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، ہم کو بھی جب 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن اس میں گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اٹالین لوگ بہت موج میرا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا اچھا خوبصورت سا، وہ کشتی کے پتوار پر چڑھ کے کچھ ڈانس سا کرنے لگا، کشتی ڈگمگائی اور ڈولی، اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اس کو میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہی خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خواہ مخواہ کیوں پڑے۔ تو میرے ساتھ 62-63 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، میں اس وقت نوجوان تھا، میری عمر 27 برس عمر تھی۔ اس نے کوٹ اتارا، اپنی پتلون سمیٹ اور بوٹو سمیت اس نے چھلانگ لگا دی، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے۔ لوگ کہیں کہ اچھا آدمی ہے، لیکن مجھ سے بوٹ کے تسمے کھل نہیں سکے۔ میں نے اس کو جا کر پکڑا، الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر نہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس کو ٹھوڑی کے نیچے دیتے ہوئے بابا تیرتا ہوا اس کو کشتی کے پاس لے آیا اور لا کر اس کے سہارے سے کشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے بڑے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اب جو گرنے والا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا اور پریشان بھی، خوفزدہ بھی تھا۔ اس نے بڑی دبی ہوئی مری ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی فیور کی، مجھے بچایا۔ تو اس بابا نے کہا، نو نو نو، یہ کیا بات تم نے کی، کچھ نہ کہو مجھے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے، تم ہو ہی اتنے قیمتی کہ جب گرتے ہوئے کوئی بھی تمہیں نہیں بچاتا، اس میں کیا بات ہے شکریہ ادا کرنے کی۔ تو مجھے آپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ گیا، تو وہ بابا بیٹھ کے آرام سے اپنے کپڑے سکھاتا رہا اور نچوڑتا رہا اور بوٹ کھول کے سکھاتا رہا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات طے پا جائے کہ جب ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صحت کے ساتھ، کسی بھی شکل کے ساتھ، کسی بھی رنگ و روپ کے ساتھ، تو پھر ہم بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت عطا کی ہے۔ یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے، اور وہ بہت ٹھیک ٹھاک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ آج سے اپنی سبحانے یعنی آنے والے کل، اپنے کل کو اپنی گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مجھے سبحانے کا لفظ اس لیے پسند ہے کہ میں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سندھ ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے لوگ بڑے پیارے میٹھے لوگ ہیں، اچھے سائیں لوگ، گانے بجانے والے۔ میں نے وہاں بڑا وقت گزارا ہے۔ تھرپارکر میں انہیں آج بھی یاد کرتا ہوں۔ میرے دوست جو مکھی نہال چند پتہ نہیں کیسے ہوں گے کا پیٹی خان تھے، انہوں نے مجھے بڑی محبت دی، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں کبھی کبھی ایسے الفاظ ڈھونڈ کے استعمال کرتا ہوں۔ سبحانے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے آنے والی کل۔ ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے اردو میں سبحانے لفظ استعمال کرتا ہوں، اور آنے والے کل میں، اور یہ اپنے جلو میں اور اپنی جولی میں بہت ساری خوشیاں، ڈھیر ساری نعمتیں لے کر تیار رہتی ہے۔ لیکن اگر آدمی سبحانے سے آنے والی کل سے خوفزدہ ہو جائے تو اس کی جولی میں وہ کچھ نہیں پڑتا جو کچھ پڑھنا چاہیے۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک بڑا اچھا سا سیب کھا رہا تھا۔ سیب کھا چکنے کے بعد بڑی براق اور سفید تشری میں اس کا ایک بیج، سیب کا بڑا چمکدار سا بیج ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، دیکھو بی بی، یہ تو بیج ہے، اس میں سبحانے کا سیب پوشیدہ ہے۔ ایسی بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگی، آپ کون سے سیب کی بات کر رہے ہیں؟ اس بیج میں تو 300-400 سیب پوشیدہ ہیں، یہ آپ کس سیب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے
اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور مایوسی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری چالاکیاں اختیار کی جا سکتی ہیں، اور میں اسے سمجھتا ہوں، اور میرے بابو نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزوؤں کو ذرا سا روک سکیں، جس طرح آپ اپنے پیارے ڈوگی کو کہتے ہیں تم ذرا باہر دہلیز پر ٹھہرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، پھر میں تمہیں لے کر چلوں گا، تو ڈیزائر کو سنگلی ڈال کر چلیں، اور ڈیزائر کو جب تک آپ پیار نہیں کریں گے، کتے کی طرح سنگلی ڈال کر سیر نہیں کروائیں گے، اسے نچائیں گے نہیں، اس کو گلستان کی سیر نہیں کروائیں گے، وہ چمٹ جائے گی اور آپ کے ساتھ ڈیٹیچ رہے گی۔ ایک ایک آپ اور ایک آپ کے محبوب کے درمیان ایک چھوٹی سی سنگلی ہوتی ہے، اور ایک عجیب طرح کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی ڈیزائر کے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کو کھلائیں، ساتھ ساتھ رکھیں، لیکن خواہش کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے ضروری اور مشکل امر ہے۔ اگر آپ شروع کر دیں سنگلی تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایک پیٹ کی ایک لمبی کہانی یاد آئی ہے، پھر کسی وقت عرض کروں گا، لیکن اس کا گہرا تعلق ڈیزائر سے ہے، انسان سے، انسان کی ذات سے ہے۔ کسی طرح سے وہ پالتو جانور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔